अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन इकराम। एक पुरस्रार मर्दे से आपोश के साथ बाबा जी का आगे का सफ़र, हैरतों के एक नए जहान में दाखिल। बाबा जी बाज़ार हुस्न वाली हवेली में मौजूद। पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। तो चलते हैं अब अपनी कहानी की तरफ। बाटी के तांगा अड्डा पे उसने घोड़ा तांगा स्टैंड पे खड़ा कर दिया। घोड़े के मुंह पे दाने वाला थैला चढ़ाकर अपने नर्म हाथ की मजबूत गिरफ्त में मेरी कलाई पकड़े वो कुशां मुझे दाता सरकार और रोज़े मुबारक की जानब लिए जा रहा था। जैसे रंगे हाथों पकड़े जाने वाले किसी नोआमोज जेब कुतरे को कोई थाना अंदरूने बाटी दरवाज़ा लेकर जा रहा हो। मैं एक पग पीछे इसके डोलते साए की मानंद घसीटता हुआ साथ था। हम वहीं जूता चोरी वाली जगह पे जा खड़े हुए थे। जूते उतारे बेयक वक्त हम दोनों ने झुककर चौखट चूमी, फर्श पर हाथ फेरे, मुंह पर मलकर अंदर दाखिल हुए। मज़ार शरीफ के सामने खड़े होकर फातिहा शरीफ पढ़ी, दुआ मांगी। फिर उसने मेरे हाथ पे अपना हाथ रखकर हुजरे मुबारक की संग जाली में फंसा दिया, साथ ही अपनी पेशानी भी जाली पे टिका दी। खुदा जाने कहाँ गुम हो गया। हाथ और साथ पकड़ा और बंधा हुआ, क्या करूँ किससे कहूँ। आखिरिश मैं भी जाली से माथा लगाकर आंखें मूंदे सुकून पकड़ टिक गया। इंसान जब अंदर से सुकून पकड़ लेता है तो उसे बाहर की कुछ खबरों ख्वाहिश नहीं रहती। वक्त ने भी शायद हल्का सा सुकून ले लिया था, शायद मैंने भी कहीं हल्की सी झपकी ले ली होगी, क्योंकि जब मैं अपने आप में लौटा तो रात हल्की सी भीग चुकी थी। मैं वही हुजरे से कमर टिकाए नीम दराज सा था, बोझल आंखें, काफूर सा दिमाग, बेवजनी की सी कैफियत। मैं खाली खाली नज़रों से इर्द गिर्द के बड़े बड़े माहौल को देखने लगा। वो जो मेरे साथ अपने हाथ दरे हुजरे की जाली में फंसाए मेरे साथ खड़ा था, अब वो मौजूद नहीं था। आसपास देखा मगर वो वहाँ होता तो कहीं दिखाई देता। मैं अब कदरे संभल चुका था। स्टेशन से लेकर यहाँ तक के तमाम मंजर आंखों के रूबरू आ गए। मैं समझते हुए भी ये जानना चाहता था कि वो कौन है, मुझसे क्या चाहता था, यहाँ करीब करीब घसीट कर लाने का क्या मकसद था। हुजरे पे खड़ा करना और फिर मुझे यहाँ छोड़कर गायब हो जाना। जाहिर है कि तैयार और तमाशे में किसी भी बात गात का कोई जवाब व जवाब नहीं होता, लेकिन बिला वजह और खाली अज हिकमत और हुज्जत भी कुछ नहीं होता। ये भी कतई ज़रूरी नहीं कि तालब के फ़हम व इदराक में भी आ जाए, और ऐसा भी नहीं होता कि कभी दायरा फ़हम में ही ना आए। यहाँ तो इस्तकामत के चूल्हे पे यकीन की हांडी में सब्र का सालन पकाना पड़ता है, और फिर जब सब कुछ जल बुन जाए तो फिर इसे बारगबत और रज़ा खाना पड़ता है। इस राह के राहरू के लिए जबिल्ली फितरती और जिस्मानी तकाजे भी चंदा अहमियत नहीं रखते। पत्थर राहों और पहाड़ों में पड़े धरे रहते हैं। वक्त ज़माने के गर्म सर्द और ठक ठोकरों की चार चोट से चमक पकड़ते हैं, और फिर यही पत्थर जब आतिशे शौक और हिद्दते इश्क से कुश्ता होकर सुरमाए तूर बन जाते हैं, तो फिर उनके लिए आजमाइशों और कुल्फतों के दर वाह होते हैं। गुनाह सवाब, अच्छाई बुराई, नेकी बदी के कुलिये कायदे कानून और रवैये हर सात व पल अपनी जोहतें जगह बदलते रहते हैं। यहाँ हर लहजा ताल्लुक पे ताले, अक्ल पे जाले और जान के लाले पड़े रहते हैं। जानना अजाब भी बन सकता है, लेकिन मानना राहत ही राहत देता है। इस राह में तालिब फुटबॉल की मानंद होता है। ठोकरें ठुड्डे मार मार कर इसका बरकस निकाल दिया जाता है। किसी फुटबॉल की तरह कोई बाल किसी बाबे के पास नहीं होता। ठोकर मार कर दूसरे बाबे की जानिब बढ़ा दिया जाता है, वहाँ से किसी और की तरफ। जब तक खेल के मैदान में वो बाल गोल और बाबों के दरमियान वो गरीब का बाल अनमोल नहीं हो जाते, दोनों बाल दोनों तरह के खिलाड़ियों की भरपूर ठोकरों की ज़द में रहते हैं। अच्छा फुटबॉल अच्छे खुश्क चमड़े के टुकड़ों से बनता है। बड़े आला किस्म के धागे से बड़ी मजबूत सिलाई की जाती है। उसके अंदर हवा होती है जो उसे हल्का सुबक और लचकीला बना देती है। और अच्छा गरीब का बाल फुटबॉल के बरक्स तर जानदार और नरम चमड़े का होता है। ये फुल पीस खाल चमड़ा उतार कर बनता है। सूती धागे की बजाय इसकी आंतें वरीदें खींच कर इसकी सिलाई बंधाई की जाती है। इसके अंदर हवा नहीं आह होती है।
جس کی وجہ سے یہ نہایت ہی سول سبک اور سریلا ہوتا ہے۔ کسی اچھے کھلاڑی کی ایک ہی ٹھوکر بلکہ ایک ہی نگاہ سے دینوں دنیا کا میدان پار کر جاتا ہے۔ میں بھی ان بابوں کی ٹھوکروں میں ایک بال ہی تھا۔ مولوی میر حسن، مولوی ابراہیم سیالکوٹی، حکیم الامت، گھوڑے والا نانگا فقیر، پیر مرادیہ، ماسٹر جین چاچی، سرفراز کا دادا، رئیس فقرا، بابا رحمت سائیں، ٹٹو سائیں، تانگے والا، ابھی تک کے کھیل میں یہ سب کھلاڑی مجھے ٹھوکروں میں رکھے ہوئے تھے۔ میں شاید پینڈو ٹائپ کا فٹ بال تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیہاتی غریب بچے جو چمڑے کا فٹ بال حاصل نہیں کر سکتے تھے، وہ پرانے چیتھڑوں کو لپیٹ کر ایک گیند سا بنا لیتے ہیں، اسے کھندو کہتے ہیں، اور اگر اس کھندو پہ زیادہ چیتھڑے لپیٹ دیے جائیں تو وہ فٹ بال سا بن جاتا ہے، مگر اس میں یہ قباحت ہوتی ہے کہ وہ بھاری اور پتھر کی مانند سخت ہوتا ہے، پاؤں کی ٹھوکر سے زیادہ دور نہیں جاتا، جبکہ الٹا پاؤں کو تکلیف بھی دیتا ہے، بار بار ادڑ بھی جاتا ہے۔ بس میں بھی ایک ایسا کھندو تھا۔ میں اپنی اسی بپتا و بنت میں پھنسا ہوا حجرہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی دیوار سے لگا ہوا پڑا تھا۔ بھوک پیاس، نہ حوائج ضروریہ کا ہوش، نیم و آنکھوں کی ندی میں نیند کی نیا ابھی تک ہلکے ہلکے ہلکورے لے رہی تھی۔ اسی غنودگی کے عالم میں ناک نے کسی اشتہا آور قسم کی مہک محسوس کی۔ دیکھا تو میری ناک کے نیچے ایک پلیٹ میں گرم گرم پلاؤ اور زردہ خوشبو کی لپٹیں چھوڑتا ہوا دعوت طعام دے رہا تھا۔ زعفران اور کیوڑے کی پاکیزہ سی مہک نے میرے اندر بھوک کے گلزار سے کھلا دیے تھے۔ ایسا خوش رنگ خوش نظر طعام میرے منہ میں تو جیسے سیلاب آ گیا۔ صبر کا یارہ نہ رہا، لقمہ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہا تو ایک نورانی سا ہاتھ میرے ہاتھ پر آ گیا۔ السلام علیکم، میں یہاں کھانا دیکھتا ہوں، تم وہاں سامنے نل سے ہاتھ دھو لو۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک کالی سی گٹا میرے اوپر جھکی ہوئی تھی، مشک بار گیسوں کی امڈی ہوئی برکھا، موٹی موٹی گلابی ڈوروں والی سرمئی آنکھوں میں کسی عقاب کی سی چمک، کالے سیاہ کرتے کے کھلے گربان سے لٹکتی ہوئی عقیقوں کے موٹے موٹے منکوں والی مالا، اور ایک ایسی ناقابل بیان سی خوشبو کا احساس کہ روح تک سرشار ہو گئی۔ اس مرد سیاپوش نے یہ کھانا لقمہ لقمہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ ایسی لذت و حلاوت کی طبیعت حشاش بشاش ہو گئی۔ رگو پے میں ایک عجیب سی طمانینت اور سرمستی کا احساس بجلی کی مانند کوند گیا۔ پھر وہ یوں مجھے اپنے جلو میں سمیٹے ہوئے نکلا جیسے کوئی عقاب کسی کبوتر کو جپٹ کر افق تیر ہو جاتا ہے۔ اللہ جانے کھانے میں کیسی تاثیر تھی، یا اس میں تعویذ پڑے ہوئے تھے۔ اندر وجود سے ہلکے نیلے رنگ کی ٹھنڈی ٹھنڈی شعاعیں سی باہر نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جیسے پاؤں زمین سے اٹھ گئے ہوں۔ ارد گرد کا ماحول ہر چیزیں دیگرے سی لگتی دکھائی دے رہی تھی، اجنبی بدلی بدلی سی، جیسے جسم و وجود پر سے اپنا اختیار اٹھ گیا ہو۔ سوچ فکر ارادہ کچھ بھی تو اپنے اختیار میں نہ رہا۔ میں ایک جکڑے پھنسے ہوئے پرندے کی مانند اپنے صیاد کے رحم و کرم پہ تھا۔ وہی گھوڑا تانگا، شاید ایسی سواری پورے لاہور میں نہ ہوگی، جیسے یہ بیٹھنے کے لیے نہ ہو، صرف دیکھنے اور سبحان اللہ کہنے کے لیے ہو۔ تانگا کیا تھا، اڑن کھٹولا کے چندن کاش تراش کر اوپر مشک نافہ سے پالش کر دی گئی ہو۔ بڑی پراسرار مدم مدم سی مہک کی لپٹیں دماغ کو سن سا کر رہی تھی۔ بیٹھنے کے گدے جیسے کستورا ہرن کی کھال اور ہنسوں کے بالوں پر سے بنائے گئے ہوں، دبیز، ملائم اور سکون بخش۔ اس رجال رشید کے پہنائے ہوئے گلابی ہار ابھی تک میرے گلے کے گلوبند بنے ہوئے تھے۔ اس نے اس بار بھی مجھے تانگے پہ اسی گزشتنی جگہ پہ بٹھایا اور خود پائدان پہ الف کھڑا ہو کر گھوڑے کو لپکا دیا۔ ٹپ ٹپ ٹپ، ٹک ٹکا ٹک، بڑی بانکی دلکی چال پہ گھوڑا رواں تھا، اور میں کہاں یہ مجھے معلوم نہ تھا۔ سڑک کنارے پیر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں سے لگتے ہی گھوڑا قدم بقدم آ گیا تھا۔ ہم نے شاید بیک وقت جھک کر سلام پیش کیا۔ اسب دلربا دلکی پہ پھر رواں ہوا تو اچانک اس نے زبان کھولی، بابا کا لنگر مبارک ہو۔ بابا کا لنگر، میں نے بیچ دانتوں دہرایا۔ چند لمحے سامنے گھوڑے کی کھڑی کنوتیوں کو دیکھتا رہا، جو ہر نئے قدم دائیں بائیں بالفعل اپنا رخ بدلتی رہتی تھی۔ اس مرد قدسی کی جانب بھی ایک اکھڑی سی نگاہ ڈالی، جو شاید میرے وجود سے بے نیاز کسی اپنی لٹکن میں لٹکا ہوا تھا۔ بلا ارادہ میرے منہ سے نکلا، پرشاد پڑے جب پیٹ میں تو بدھی بدیا دانکے، جمنا جل کی جل ککڑی، جا جبل پور میں جانکے۔
میں کیا جانوں کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا، یہ تو وہی جانے جس نے آدم کو علم الاسماء سکھایا، فہم و فلسفہ اور علم البیان کی بنت اور باریکیاں ودیت کی تھی۔ اس کے کوئی معنی بھی ہو سکتے تھے یا کچھ بھی نہیں، جو بھی منہ سے نکلا وہ معقول تھا، منقول، فضول یا محض لفاظیت۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ کچھ میں نے نہیں سوچا تھا، یہ الفاظ، یہ لہجہ، یہ ترتیب کچھ بھی تو میرا نہ تھا۔ اگر کوئی بات میں مجھے یہ کبت منو ان دہرانے کو کہتا تو میں ایسا ہرگز نہ کر سکتا تھا۔ ایک جو اس نے راسیں کھینچی تو چشمے زدن میں گھوڑا الف کھڑا ہو گیا، لگام چری ہوئی باچھوں سے ناک کے بانسے بامنی تک گھسی چلی آئی، گھوڑے کے نتنوں سے دھواں اور آنکھوں نے شعلے چھوڑے، ایک دم پچھلے پاؤں پر رکنے اور اگلے پیروں آسمان ہونے سے جو ناگا جھٹکا سا لگا تو میں کسی ننھے سے بزغالہ کی مانند پیچھے سیٹ پر جا پڑا، وہاں سے گیلے صابن کی ٹکیا کی مانند پھسلتا ہوا پیچھے پائیدان پر جا ٹکا۔ گھوڑا سیدھا ہوا تو وہ پرکھے پر اسرار آنکھوں میں شعلے اور ہاتھوں میں پھمنوں والا بالکا سا چابک لہراتا میرے سر پہ فرشتہ قضا بن کر آ کھڑا ہوا۔ میں ہنوز پائیدان پہ یوں ہی چت پڑا تھا کہ آدھی پنڈلیاں ایک طرف اور آدھا شانہ گردن پائیدان کی دوسری جانب ڈلکی لٹکی پڑی تھی۔ اسی آسن میں لیٹے لیٹے میں نے اس صاحب اسرار کو دیکھا۔ انسانی ظاہری بصارت بھی کچھ اصولوں پہ کام کرتی ہے، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر دیکھو تو صاف سیدھا دکھائی دیتا ہے، الٹا لٹک یا لیٹ کر دیکھو تو عجیب سا ٹیڑھا میڑھا نظر آتا ہے۔ اسی طرح چت لیٹے لیٹے جو میری الٹی نظر اس پر پڑی تو میں بونچکا سا رہ گیا۔ یہ کیا، جیسے پاتال سے آکاش تک سنگے سیاہ کی ایک لاٹ سی گڑی کھڑی ہو۔ ابھی میں اس اسرار پہ غور کر ہی رہا تھا کہ اس سنگے سیاہ کی لاٹ نے مجھے ہاتھ بڑھا کر یوں اچکا جیسے سیستانی سیاہ عقاب کسی 4 پیر پہلے کے نومولود بز بچے پہ جپٹا لگاتا ہے۔ چند شعلے بار لمحے وہ مجھے گھورتا رہا۔ میں نے غور کیا کہ اس کی صورت شباہت اب پہلے سی نہیں رہی، چہرے کے خد و خال، آنکھوں کی حالت، مجھے دیکھنے کا انداز، جیسے سب کچھ فی الفور بدل گیا ہو۔ جب وہ مجھ سے مخاطب ہوا تو یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ اور اس کا تو لہجہ، طرز تکلم بھی کچھ سے کچھ ہو گیا ہے۔ یا لیلا، جب پتہ نہیں کہ اور کتنی بلیاں ابھی تھیلے سے باہر نکلنی ہیں۔ میں نے ایسا سوچا ہی تھا کہ وہ الفاظ کو لوہے کے چنوں کی مانند چباتے ہوئے بولا، باغ ہو کر بلیوں کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ میں نے اس کی تند نگاہی سے بچنے کے لیے آنکھیں نیچے رکھتے ہوئے ادب سے کہا، بانجوں کو اپنی خالاؤں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میری آنکھیں اب بھی نیچے تھیں مگر میں صاف دیکھ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں اب تندی کے ساتھ تیزی بھی آ گئی تھی۔ قدرے جزبز ہوتے ہوئے وہ گویا ہوا، خالہ یاد ہے اور چاچی بھول گئی، جبکہ خالہ سے چاچی کا رشتہ اتم ہوتا ہے۔ اصل رشتہ تو باپ کی پشت کا ہوتا ہے، ماں کی پشواز کا رشتہ بتاشے کی مانند ہوتا ہے، جس سے منہ تو میٹھا ہوتا ہے مگر پیٹ نہیں بھرتا، چاہے ٹوکرا بتاشے توڑ لو۔ میں ابھی اس کے بازوؤں کے حلقوں میں کسمسا ہی رہا تھا کہ اس نے مجھے پھر سے آگے والی سیٹ پہ یوں رکھ دیا جیسے کوئی گرم نرم اور تازہ بتاشے کو ملائم جگہ پہ آٹھرنے کے لیے رکھ دیتا ہے۔ پھر وہ گھوڑے کو ہلکے ہلکے تھاپڑ لگاتا ہوا مجھ سے مخاطب ہوا، کہیں اور کیا کیا کم کریں کاغا جی، اگر میں آج ملک کافور کو قابو نہ کر پاتا تو مالک کی جانے کیا ہوتا۔ ہاں تو کاغا جی، آپ نے کہا پرشاد پڑے جب پیٹ میں تو بدھی بدیا دانکے، جمنا جل کی جل ککڑی جا جبل پور میں جانکے۔ یہ میں نے کہا تھا؟ مجھے تو کچھ یاد نہیں پڑتا میں نے یہ کہا ہو۔ جی یہ تم نے ہی کہا تھا۔ شکر کرو کہ راسیں کھینچ لی گئی ورنہ یہ ملک کافور تمہیں اور مجھے جبل پور پہنچا کر رہا تھا۔ یہ جبل پور کہاں ہے؟ میں کہاں باز آنے والا تھا کہ دانتوں تلے زبان دابتا سوال پہ سوال کیے جا رہا تھا۔ اسی بات پہ اس نے زبان کھولی۔ اس سے پہلے وہ ایک آدھ بات کے علاوہ خاموش ہی رہا، جبکہ میں اسے زیادہ سے زیادہ سننا چاہتا تھا۔ وہ تانگے کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، بس تھوڑا سا صبر کر لو، تم جبل پور پہنچنے ہی والے ہو۔ اس نے چوک سے تانگا شاہی محلے کی طرف موڑ لیا تھا، ذرا آگے دو شاخے سے بائیں سڑک پہ ہو لیا تھا۔ میرا تو یہ روزمرہ کا راستہ تھا، میں اکثر اسی سڑک پہ سرکتا ہوا اپنے مرشد پاک کے مزار پر چوکھٹ بوسی کے لیے حاضر ہوا کرتا تھا۔ میں سوچنے لگا، یہ ملک کافور
اور یہ بندہ واقف و رموز مجھے کہاں لیے جا رہے ہیں؟ شاہی مسجد کے پرشکو در و مینار، دائیں جانب گھنگروؤں کی جنکار، رنگ و رامش اور ترب و ترنگ میں ڈوبا ہوا شاہی بازار، دریچوں جروکوں سے نیم جھانکا کرتے ہوئے روگنی مومی چہرے، عطر پھلیل ہار گجرے والے لہریے لیتے ہوئے تماشبین، تاکہ جھانکا کرتے ہوئے شاہد باز اور تاڑو، حجاموں حماموں پہ بننے سنورنے والوں کے جمگٹھے، پنواڑیوں کے ہاں پرے کے پرے کجن، اختری بائی فیض آبادی، وحیدن اور عیدن، مختار بیگم کی ٹھمریوں غزلوں کے بجتے ہوئے توے، اوباشوں عیاشوں کو دعوت عیش دیتے ہوئے پچولے اور بڑوے۔ میرے لیے یہ سب کچھ نیا اور حیران کن نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں یہ سب کچھ آج بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ حجرہ شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ سے گزر کر ہم بہت آگے آ گئے تھے۔ قلعہ کی مشرقی دیوار کے سامنے احاطہ میاں بخشو میں اس نے تانگا ڈال دیا۔ اندر میدان میں نیم کے پیڑ تلے ایک جٹا داری سبز پوش ملنگ بیٹھا بنگ اوٹ رہا تھا۔ تانگا گھوڑا اس کے سپرد کر کے وہ میرا ہاتھ تھامے ایک سینک سی گلی میں اتر گیا۔ تعفن گھٹن اور بوسیدگی نے بڑی فراخ دلی سے ہمارا استقبال کیا۔ در دروازوں، تھڑوں اور کھڑکیوں چھجوں کی حالت زار سے اس گلی کے مکینوں کی حالت و حیثیت کا بخوبی اندازہ ہوتا تھا۔ طبلے سارنگی کی آوازیں ندارت تھیں۔ ذرا آگے بڑھے تو یرکان زدہ لالٹینوں کی آتش کی روشنی میں چند جروسے ہوئے چہرے بھی دکھائی دیے، گویا کہ یہ ٹکے ٹوکری ٹائپ بے سواؤں کی لوٹ سیل مارکیٹ تھی۔ ہمیں دیکھ کر کئی ہمدرد سخی سی خواتین نے کھنگورے بھی مارے تھے، یا شاید ان کے گلے سینے میں کھرکھری لگی ہوئی تھی یا کہیں بلغم پھنسی ہوئی تھی کہ پوری گلی کھنگوروں، سرکیوں اور سسکاریوں سے سج گئی۔ وہ مرد باصفا مضبوطی سے میرا بازو پکڑے گلی سے نکلا جا رہا تھا۔ نیم اندھی گلی سے نکل کر اب ہم قدرے کھلی جگہ پہ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ایک پرانے چوبارے کے نیچے آ کھڑے ہوئے تھے۔ نیم اندھی گلی سے نکل کر اب ہم قدرے کھلی جگہ پہ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ایک پرانے سے چوبارے کے نیچے آ کھڑے ہوئے۔ پاس ہی ایک دستی پمپ نظر آیا۔ مجھے اس کے سامنے کھڑا کرتے ہوئے کہنے لگا، میں پانی نکالتا ہوں، تم وضو کر لو۔